जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां इंज ठुकदियां ने जिवें हुण ठुकी है। मिर्जा साहब ए मंजियां इंज ठुकदियां ने जिवें हुण ठुकी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबे किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत दार के बारे में शई कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अंबिया के लिए कहा कि वो तो अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, सहाबा किराम, आले बैत का ये एक फितना है। आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर दो लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? तो सूफियाए किराम का, जिस तरह दाता अली अजमेरी हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, जनाब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, इस किस्म की जो हस्तियां हैं, तो इनका इस्लाम के लिए काम करना, इनके हाथों पर हजारों लोगों का इस्लाम कबूल करना, ये तवातुर से ये चीज साबित है। दूसरी तरफ है कि उनकी किसी मंसूब उनके नाम पे एक किताब है, और उस किताब में कोई ऐसी वर्डिंग है कि जो कुरान और सुन्नत के या तकदीस इलाही है या शान रिसालत के। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है सही? अगर वो कहते लिखे फिर हम कहते ये गलत लिखे, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखे फिर हम कहते ये गलत लिखे, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। अगर वो कहते लिखे फिर हम कहते ये गलत लिखे, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। असल में आज आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, बड़ा हैरान होंगे। एक बुजुर्ग इसी तरह आए तो उनके सामने कोई बात हुई, तो उनका नाम था सादिक। तो उन्होंने कहा कि मुझे सच्चा मानते, तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। तो बंदे ने जनाब पढ़ लिया। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना वो अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज करंट इशू जो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई, बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुफ्ती जो मुनाजरा वगैरह भी करते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक हमारे कॉमन दोस्त हैं, GTV के ऊपर एंकर हैं, उवैस रब्बानी भाई हफिज़हुल्लाह ताला, उनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई जो अपलोड हुई ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। उसमें उन्होंने एंड पे मुझे भी मुनाजरे का चैलेंज दिया। ज़ाहिर है वो मुनाजर हैं, तो मुनाजर की ये आदत होती है कि वो गुफ्तगू के एंड के ऊपर एक आध इस तरह की बात ज़रूर कर देते हैं। ये उनके मिजाज का हिस्सा होता है, अगरचे उन्हें खूब मालूम है कि ऐसा होना कोई नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि उन्होंने तो ऐसा करना ही था। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले तो उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स किए। वो कमेंट्स भी हम रियल टाइम इंशाल्लाह वीडियो में डिस्प्ले करवा देंगे।
اس میں میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا، اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میری تھاٹس کو، میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کا جواب دوں گا، پھر فیصلہ عوام کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی، تو انہوں نے ایگری کیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جہلم تشریف لیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں، جہلم آنا چاہتے ہیں تو جہلم آ جائیں، زیادہ بہتر ہے، ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جہلم کا پلان بناتا ہوں۔ تو جب آپ جہلم روانہ ہوئے، آپ اپنے استاد سے ملے، اجازت لی، کیا آپ نے علی مرزا سے بھی اجازت لی تھی اور وقت طے کیا تھا میں جہلم آ رہا ہوں؟ دیکھیں، میں خود کوئی ڈائریکٹ اچانک اٹھ کے گاڑی نکال کے مناظرے کے لیے نہیں گیا۔ یہ پورے 1 مہینہ سے پاکستان کے اندر، بلکہ پچھلے 4 مہینہ سے میرا اور مرزا صاحب کے مناظرے کا ایک پورا سسٹم چل رہا تھا۔ مرزا صاحب نے اپنی گفتگو میں مجھے ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ جواب دو، تو میں نے اس کے جواب میں ایک اینکر پرسن کو پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ بھائی یہ جواب ویڈیو میں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جہلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کھلے عام چیلنج دیے ہیں اور کہا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بعد منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو بس 10 دن ہی صبر کر سکتے تھے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی اسپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر۔ اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے ہیں، ان کو انڈر ڈسکشن ہی نہیں لے کے آتے، ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاذوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں، علمی جنگ۔ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہر کریٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا۔ ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے نا، میں پبلک کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے، آئیں نہ قابو میرے فرعون۔ ہاں، اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا۔ جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے، آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر، کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا، نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا، سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے۔ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے،
ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا، ہم نے مناظرے نہیں کیے، تاکہ عوام آپ کی شکل، آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا صرف ان کے اوپر بات کی ہے، بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے، ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر، بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا، یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ، یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا، وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں، اور پھر اس بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث، اور رافضی یعنی اہل تشیع، قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے. نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ، سر سید احمد خان کے، ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، قادیانی، نیچری، رافضی، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلی حضرت صاحب، تمہارے اعلی حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی، اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ، اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے، یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. عام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا، تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا. اور پھر اعلی حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے، جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی، اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے، اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اعلی حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد. یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد. خیر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا، کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان سے سیکھ کے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے.
ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں، تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد، یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں۔ اور تیسرا سوال ہوا اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت بایزید بسطامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے، یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں، جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا۔ دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے۔ تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں، یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی۔ اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا۔ یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک، نام بگاڑتے ہیں یہ۔ اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ۔ میں بابیاں نوں نہیں مندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن نے ایک نواں ہی باب کھول دیتا۔ لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی، او نہ رہا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے۔ اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں۔ تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے تو، ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن۔